बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरे इस चैनल के ऊपर खुशामदीद। आज का जो हमारा नावल है उसका नाम है सुनहरी धूप और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चले चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो 3 दिन की दुल्हन छत पर अकेली खड़ी थी। इसके लंबे और घने बाल कमर तक आए हुए थे। चेहरे और गर्दन पर लंबी किरचें थी जिससे रसने वाला खून वहीं जमकर खुरिंदे की शक्ल इतार कर गया था। वो बेहयाल सी आगे बढ़ी और मंडले से लगी जाली के साथ आ रुकी। अब निगाह के सामने हल चलते हुए खेत थे। हवा अचानक तेज हुई तो सामने शहर जाने वाले तारकोल की सड़क पर गर्द गुबार भगोनों की सूरज उड़ता नजर आने लगा। घर की चारदीवारी के बाहर मवेशी बंधे थे। हल चले खेत में एक आदमी बगल में कपड़े की पोटली दबाए बीज बो रहा था, जबकि सफेद लिबास में मबलूस एक कद अवार शख्स मंडले पर खड़ा हाथ उठाकर बीज बोते आदमी से बात कर रहा था। वो कद अवार शख्स इस छत पर खड़ी दुल्हन का शोर था। लड़की की निगाह असर पड़ी तो एकदम इसका दिल भर आया और ज़हन पे जैसे कोई अनजान तारीख हो गया। वह एकदम चीखी और चीखती चलेगी। मंडले पर खड़े आदमी ने कदरे चूमते हुए पलट कर देखा। कुछ देर छत पर खड़ी रोती लड़की को घूरा, फिर तेज से चलता हवेली की जानब आने लगा और हवेली में दाखिल होकर दौड़ता हुआ लम्हों में वो आदमी छत पर इसके रूबरू था। अरीब, क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ बोलो। इसने करीब आते इसको बाजुओं खुनी से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो जैसे होश में आ गई और आंसू से जल थल आंखों से तकने लगी। क्यों पागल हो रही हो? कैसा लहजा था, कड़क का, बेजार और संगीन। हालांकि कभी यही लहजा छह टपकता था, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं थी। नीचे चलो, अब अगर मुझे छत पर नजर आई तो टांगें तोड़कर रख दूंगा। जरहाना अंदाज में से धक्का देकर सीढ़ियों की जानब लाते वो तलखी से बोला। इसके चेहरे पर कोई नरमी या गुलामी नहीं थी। सामा मेरी बात का यकीन करें, आपसे मेरी पहली शादी है और मैं बाइस्मत हूँ। आपको इसकी फौलादी हाथ की जन्नाटेदार थप्पड़ ने इसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी। बकवास बंद रखो अपनी। मैंने तुम्हें से कोई वसीयत नहीं मांगी, समझी? और हल्की एक बार चीखा था। अरीब ने गंग होते फटी आंखों से इसे देखा और कुछ नहीं बोल सकी थी। खिड़की के पर्दे हटाकर इसने पटवा किया तो हवा का यह बस्ता झुमका इसके बालों को छूता कमरे में दाखिल फैल गया। बाहर हर सौ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। बुलंद व बाला पहाड़, सर रकत दरख्त, सड़कों की सुरमई पन को भी बर्फ की सफेद चादर ने ढांप रखा था। फिजा में खामोशी और उदासी का रंग गालिब था। ये इसे महसूस हो रहा था कमरे की आतिशदान में आग रोशन थी, मगर इसके अंदर जैसे कोई ग्लेशियर जमा हुआ था। नया ठिकाना, वो नए लोग और इस पर धोखा। वो जितना सोचती इस कदर मुर्तज़िब हो जाती हो कि वो इस धोखे व फ़रेब का कभी हिस्सा नहीं बनी थी। मगर ज़मीर जिंदा हो तो इस शराब अपनों की बदअमाली पर भी नसीब हुआ करता है। माँ, इसकी निगाह एकदम एक मंजर पर ठहरी। कर बड़ी यख्ता पर सुबह के मगलजिले जालों में जैसे एकदम सूरज की सुनहरी करन हर सौ चकमगाने लगी थी। वो जो कोई भी था, ट्रैक सूट में सड़क के किनारे चलते हुए अचानक गुलाब की गेंद के पास रुक गया, झुक कर गुलाब की आधी खिली को तोड़ा और इससे सारे माहौल में एकदम खूबसूरत अजाफी का बाइस बन गया था। कुछ मंजर बिलाशुबा अपने अंदर तलस्मी कशिश रखते हैं। वो भी बेखुद इसी मंजर में खो गई थी। वो अपने ध्यान में था। गुलाब की आधी कली के खुली कली हमरा लिए आगे बढ़ गया। वो तब चूंकि जब हंसी की आवाज़ सुनी, हैरानगी से पड़ने व सारों को रूबरू पाकर इसके हल्का तक कड़वाहट घुल गई थी। बहुत हैंडसम है ना मुहतरमा, यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन हैं। इस मरतबा हमारा शिकार यही होगा। सारी मामलात ले चुकी हैं मामा। सीने पर हाथ बांधे सारा बहुत जोश से इत्तला फराम कर रही थी। अबीर का दिल धक से रह गया, बल्कि अना ने तो इस पर अपने पसंद जहां सोजी के दौरे भी डालने शुरू कर दिए हैं। अबीर ने होंठ बीच लिए और कोशिश की कि चेहरे से कुछ अहस न होने पाए। कुछ काम था तुम्हें मुझसे? इसने नरवटपन की इंतहा कर दी। जबी सारे के चेहरे पर तौहीन के एहसास से आग भड़क उठी थी। मॉम का मैसेज है तुम्हारे लिए। इस पढ़ाई के अब खत्म करो और धंधे में हाथ बिठाओ। आज कल वैसे भी बड़ा मंदा चल रहा है। ये तीसरा ठिकाना बदल लिया है, मगर कोई शिकार नहीं फंसा तो ये मेरा मसला नहीं है। अभी ने किस कदर नागवारी से इज़हार किया। हाँ, तुम्हारा मसला क्यों होगा? तुम तो बस ऐश करने दुनिया में आई हो। बकाओ माल तो हम है ना, पैसा बनाने की मशीन है। सारा दिन नफर से बोलती चलेगी, गोया इस नाउबीदा जिंदगी का एहसास नादावत बनकर इन्हें भी कचोरे लगाता था। तो ना बना मशीन है। किसने फोर्स किया है? जो कुछ कर रही हो अपनी मर्जी से करती हो। बगैर लकी लपटी रखे अबीर ने ऐसे सुनाना शुरू की। सारा को तो जैसे आग लगी।
शट अप, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी इंसल्ट करने का, समझी? मैं भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हकीकत बहुत शर्मनाक है। अमीर के लहजे में ना सिर्फ तासुफ था बल्कि तस्दीक और हकारत भी थी। सारे इसकी देखती रहेगी, तुम भी कोई शरीफजादी नहीं हो, इसी सिस्टम का हिस्सा हो। चीख पड़ी। अमीर का चेहरा धुआं धुआं होकर रह गया। यही बदनसीबी है मेरी, मगर याद रखना मैं तुम्हारी तरह इस जिंदगी में नहीं रहूंगी। अमीर ने खुद पर सुकून रखते हुए भी सारा को आग लगा दी थी। गुस्से में बेकाबू होती वो इस पर चिपट पड़ी। अगले ही लम्हे दोनों खुद कता हो गई थी। इसकी चीखों को और सांप की आवाज पर दूसरे कमरे से मॉम, आना और अनाया दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। इन्हें एक दूसरे को नोचते घोंसते और गालियां देते देखकर मॉम को सही माना में धचका लगा था। इन्होंने अनाया और आना के साथ मिलकर बेमुश्किल दोनों को एक दूसरे से छुड़वाया। मॉम, आना और एना को इसे वहां से ले जाने का इशारा करके अबीर को घूरने लगी, जिसके बाल खुलकर बिखर चुके थे, चेहरा सुर्ख, आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है अबीर? इनका लहजा बेहद संगीने लिए हुआ था। अबीर ने महज इन्हें घूरने पर इत्तेफाक किया और बिखरे बालों को समेटकर बैंड में कैचर में जड़ लिया। मॉम को इसकी इस हरकत में सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई थी। ये लड़की शुरू से ही अपने अंदाज व तवाद के बायस इन्हें हाइफ करती थी रहती थी। जब भी इन्होंने इसके लिए अपना महसूस तरीका कार को बदला था वो बहुत ज़रीक और जानदार थी। अबीर जैसी सरकश घोड़ी को इन्होंने चाव से नहीं प्यार की थपकी से काबू किया था, मगर फिर भी इसके तेवर तीखे और अंदाज नहूर से बड़ा हुआ रहता था और इनमें से किसी से भी घुली मिली नहीं थी। इसने हमेशा अपनी अलग दुनिया बसाई थी। वो पढ़ना चाहती थी। मॉम ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर आए दिन बदलने वाले ठिकानों की वजह से इन्होंने बड़ी मुश्किल से ही, मगर इसकी जिद के आगे हार कर ही हॉस्टल में छोड़ दिया था और इन्हें हॉस्टल में नहीं आने देती थी। वो अपने हल्के ख्वाब में इन्हें मलवाने से क्यों गुरेज करती थी? और जानती थी इसका बस चलता तो शायद वो छुट्टियों में भी इनकी बात ना आती। क्या पूछा है तुमसे अबीर? आपकी मर्तबा इन्होंने इसे डांटा था। बेहतर होगा आप सारे से पूछ लें। गर्दन पर पड़ने वाली सारे की नाखनों की हराशों को दुपट्टे से सुलाते हुए इसने तलखी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी जुबान से सुन चाहती हूँ। उन्होंने बरहमी से जवाब दिया तो अबीर ने हॉर्न बेच लिए, जबकि वो हमवार मुंतज़िर निगाहों से इसे तक रही थी। अबीर को नाचारा जुबान खोलनी पड़ी। हूँ। इसके मुख्तसर तरीन जवाब पर इन्होंने परसोच अंदाज में हंगार भरा, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात को सुनकर आया? पढ़ाई छोड़ने पर या धंधे में हाथ बटाने पर? सवाल ऐसा था कबीर की गुलाबी रंगत कुछ और भी दहक कर इनकार होने लगी। मॉम, आप जानती हैं मुझे आपका ये तरीक़ेकार पसंद नहीं। और किसी कदर बेबसी से बोली थी तो इन्होंने मुखत्सर को इस बाब में जश्न दी। तो फिर ये कि मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती, इससे मेरी जिद समझे या फिर इल्तिजा? अब की बार इसका लहजा मजीद मजबूत और दो टोक था। इसके चेहरे पर ठहरी मोम की पुरसोच निगाहों में तफक्कर फिर उतर आया। इसके बावजूद कि ये माशरा तुम्हें तुम्हारी इस पाकी समेत कबूल नहीं करेगा, तुम पर इस घराने की औरत का लेप लग चुका है अबीर। ना कर, मगर मैं मजबूरी में भी गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी। वो फिर इसी कताई से कहेगी, फिर क्या करूंगी? खुदकशी। अब इनके लहजे में सिर्फ चलचलाहट नहीं थी, जफर भी था। मोम, बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। बेहुदा बेहतर रास्ता निकालेगा। मोम कुछ देर इसे तकती रही, फिर खामोशी से उठकर चलेगी। मोम लुबनी फरीद बेगम और वालदैन की ढेरों ढेर औलादों में इनका नंबर आखिरी था। वह ऐसे बच्चे या तो बहुत ज्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं या फिर तवज्जो व मोहब्बत में भी इनका नंबर आखिर में ही आता है। इनके साथ दूसरा मामला हुआ था। जो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि किताबें तक इन्हें हमेशा बड़े भाई बहनों की इस्तेमाल शुदा ही मिली थी। महदूद आमदनी से इतने बड़े कुंबे की कफालत और बेशुमार अखराजात, कोई एक भी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल ने की हो और वो पूरी भी हो गई हो। ये मोहब्बत, तवज्जो, मकामी ख्वाहिशात की बेहमगामी तशकीनगी इनके अंदर ऐसी बाक़ी सोचें और ख्यालात जन्म देती हैं, वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं हो सका और ब्याह कर अगले घर सुधर गई, जो वालिदैन की घर से मुख्तलिफ हालात में हरगिज़ नहीं था। वहाँ भी जिंदगी के डब वैसे ही था जिससे छुटकारे की वो हमेशा मुतमिन रही, मगर छुटकारा ही नहीं था। तो उन्होंने हालात को खुद अपने बलबूते पर बदलने की ठान ली। बगावत तब्दीली का सबसे मुअस्सर एहतियात साबित हुआ करती थी। खूबसूरती बापास थी, नाज़ो अता से रास्ता हुस्न सच संवर कर मैदान में उतरा तो कदरे दानों की कमी न हुई। दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं जिन्हें औरतें इशारा करें तो कदमों में लूटने और शराफा के जामे से बाहर आने में देर नहीं लगाते। ऐसे लोगों को अपने वक्त रंगीन को उतारना होता है और इनकी मुट्ठी और जेब गर्म होती है। ये मर्द खानदान में भी होते हैं, अजीज रुकार में भी मिलते हैं और गली मोहल्ले में भी पाए जाते हैं, जो वक्त और हालात के मुताबिक सहूलत से मतलब निकालता हो जानते हैं। कहते हैं गुनाह खुशबू की तरह होते हैं, फैलने से रोका नहीं जा सकता।
ان کے سسرالیوں میں پہلے یہ چکمجھویں ہوئی، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں ہوتی تو یہ سب کرتی کیوں؟ شوہر نے نام نہادہ شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔ فریدہ بیگم نے سسرال سے جو جمع پونجی سمیٹی وہی ان 4 بیٹیاں تھیں جو شکل و صورت میں انہی پر کی تھی اور ان کی مستقبل اور عیش و عشرت کا بہترین ذریعہ تھی۔ جب تک وہ خود جوان خوبصورت رہی تب تک انہیں سراہنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ ان میں سے مسکینی صورت آدمی سے نکاح کر کے انہوں نے اپنے اوپر سے طلاق یافتہ کلیب بھی اتار پھینکا اور معاشرے میں بظاہر عزت سے جینے لگی۔ بیٹیاں انہی کی طرح تھی، تیز تراز حسین اداؤں کی ہزاروں سے لیس اور راہ چلتوں کو بھی منٹوں میں اسیر کرنا ان کے بائیں ہاتھ میں کھیل تھا۔ گو کہ ان کی تربیت ہی اس نیچ پر نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کا ماحول بھی یہی دیکھا تھا۔ بس ایک امیر تھی جس کی مزاج اور فطرت نیکی اور راستی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب بھی کچھ سالوں سے انہوں نے اندازہ بدلا تھا، مہذب اور خاندانی ہونے کا بہروپ گہرا اور اپنی بشت پر چند طاقتور ہاتھوں کی شہبت اور اطمینان سے اپنا کھیل کھیلنے لگی۔ امیر دولت مند لوگوں میں کسی نے کسی بیٹی کا رشتہ طے کرتی، بیاہ ہوتا اور سمجھدار بیٹی موقع ملنے پر وہاں سے سب کچھ سمیٹ لاتی اور پھر لوٹنے والوں کو ان کا نشان تک بھی نہ ملنے پاتا۔ صرف یہی نہیں، جو شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے اور رات کے اندھیرے میں لڑکی کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے تھے، یہ کام بہت زورداری سے کئی سالوں سے جاری تھا۔ جنہیں خیر خبر تھی وہ اس راز کو افشا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ پھنس بھی تو ان کے تعلقات کام آئے اور وہ صاف بچ نکلتی تھی۔ چھوٹی بی بی آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں؟ وہ اپنے بیگ تیار کر رہی تھی جب ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی صبح پیشانی پر شکل نمودار ہوئی۔ تم جاؤ، آتی ہوں۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ الجھن زدہ متفکر سی بیٹھی تھی۔ کیوں بلوایا ہوگا مام نے؟ وہ کہ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھیں مگر وہ چند دن میں ہی یہاں کے ماحول سے گھبرا گئی تھی۔ بس نہ چلتا تو اٹھ کر واپس ہاسٹل پہنچ جاتی۔ اس نے گیلے بال تولیے کے کیسے آزاد کیے، انہیں سجایا، پھر دوپٹہ ڈنگ سے اوڑھتی ان کی کمرے کی جانب چلی آئی۔ یس کم آن، ان کی دستک کے جواب میں موم کی مغرور سی آواز ابھری تھی۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی تعلیم یافتہ غربت میں پل کر جوان ہونے والی فریدہ ہیں، جو کبھی ایک عام سی لڑکی تھی، اب تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ بیٹھو۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ جو سیل فون پر کسی سے بہت بے تکلفہ گفتگو میں مصروف تھی، الوداعی کلمات ادا کر کے اس کی سمت متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بلوایا تھا؟ وہ کہ وہ اس کی سکی ماں تھی مگر امیر نے کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ واضح تھی، اسے ان کے انداز و طراز سے ہی نہیں، ان کی گناہ آلودہ زندگی سے بھی نفرت تھی اور ان سے شاکی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت تباہ کر ڈالی ہے۔ ایکچولی یہاں ایک فیملی نے ہمیں اپنا پوتے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ تم آج شام کی اس تقریب کے لیے آنے کے ساتھ جا کر اپنا پارٹی ویئر لے آؤ، مگر وہاں جانے میں انٹرسٹ نہیں ہو۔ انٹرسٹ نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کام کو کرنا ایک یکسر الگ بات ہے۔ تم وہاں جا رہی ہے، اٹس مائی آرڈر، اوکے؟ اب وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے۔ ان کی لہجے میں واضح حکم تھا۔ بیر کچھ دیر ہارن بیچتی خاموش کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی، ورنہ کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ موم ایک طوفان اٹھائیں گی مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نہ گھیرا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدت تعصب میں ڈل گئی جب شام میں موم نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے بیر، اور سنو، آج تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم، تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہی ہو۔ سارے کی بات غلط نہیں ہے، میں نے بھی تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ سر چڑھا دیا ہے، بس بہت ہو چکا یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، یہ بات آپ بھی سن لیں۔ اس نے دیش میں آتے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینک دی۔ موم نے جواب میں اسے سخت نظروں سے کچھ دیر ہارن بیچ کر دیکھتی تھا، پھر جب وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت، ایس پی دلبر چھٹا کو جانتی ہو، جو پچھلے ہفتے اینا کی برتھ ڈے پارٹی میں یہاں آیا تھا، تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر من مٹا، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ چنا ہے، یاد رکھو، اگر تم نے اب اگر پھر اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹا کو یہاں بلاؤں گی۔ ایک رات کا وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کے دے سکتا ہے، مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے بیر کے خواہش سلب کر دیے اور چہرہ بالکل فک کر ڈالا۔ نگاہ کے سامنے 65 سال دلبر چھٹا گھوم گیا، جس کی آنکھوں میں وحشت و ہواس تھی۔ ابیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا، بغاوت، سرکشی و تنفر کی جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے۔
اس کی جگہ لاچاری و بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو موم کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ ہے۔ غاز و پیڑ پودوں کو زرد سفید روشنی کی بہت دلفریب و خوبصورت تاثر عطا کیا گیا تھا۔ دلکش خوبصورت ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پر کھانے کی ٹیبل ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ وسیع رقبے پہ پھیلا لائن اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھائے خوبصورت رہائش گاہ اپنے ملکینوں کی اعلیٰ ذوق کی غمگار تھی۔ لام کے سبز پر دیہی تقریب کا انعقاد تھا جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڈ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریبات کی مشقت تھی نہ عادی۔ جبھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا جو قدرے الگ تھلگ تھا۔ لاتعداد برقی کہمکوں کی روشنی وہاں تک آتے آتے اتنی مدھم پڑ جاتی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہ دیتا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس متزلزل نظروں سے دیکھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جبھی تیرگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ اینا، سارا اور انا ماحول میں پوری طرح سے رچ بسی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا، جبھی بے تکلیفی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ایسا نہ بھی ہوتا تو وہ تب بھی خود کو اجاگر کرنے اور اہمیت پانے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ اوہ اچھا، تو آپ مسز بہوج کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے سنا ہے اس سے بڑھ کے پایا وہ جو کوئی بھی تھا۔ انا سے ہم کلام تھا۔ جواب میں وہ ترافر انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ عبیر نے چن کر دیکھا، وہ کچھ پل کو مجتذب ہو گئی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر گلابوں کے گونج کے پاس جھکتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کے معتقل سارا نے اپنے ارادے بتا کر اسے خواص باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز سے بھی زیادہ شاندار اور وجیح لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی کو کہ کہتے ہیں ہینڈسم ہو، ڈیشنگ ہو، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ انا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں سے میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ اس نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال اسے ابھی سے بے چین کر رہی تھی اور وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملانا تھا، مائی ینگر سسٹر عبیر کمال حسین۔ انا نے اس کے ہمراہ عبیر کے پاس لے آئی۔ عبیر کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا فطری غلبہ چھایا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رنگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو انوکھا اور دلنشین سا نکھار بخشا تھا۔ اسامہ ملک نے نیند تاریکی میں مومی شمع کی مان چمکتی اس وحشت زدہ ہرنی کی طرف نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ابھی یہ اسامہ ملک ہیں، ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، بزنس ٹائکون ہیں جناب۔ انا اٹلل کر کے تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ عبیر خصوصی تعارف کے پیچھے چھپے پروگرام کی آلودگی و پیچیدگی کے ساتھ مکروہ ارادوں کو جانتی تھی۔ جبھی نہ نگاہ اٹھائی تھی نہ سر، اور یوں ہی ہونٹ کچلتی رہی، اور اسامہ ملک کی آنکھوں میں اس گریز و کنفیوز لڑکی کے لیے دلچسپی پسندگی کے اظہار بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ انا کی ریلی سسٹر ہیں؟ اسامہ ملک کی نگاہ اس کی اٹھتی گرتی لائبی پر جم گئی تھی۔ انا اسے اسامہ کے پاس چھوڑ کر خود کسی بہانے سے وہاں سے سڑک گئی تھی اور عبیر کی گویا جان پر بنائی تھی۔ ان نگاہوں و فردیوں نے اس کی آسان حتی کر دیے تھے۔ اس کے لیے دیے انداز اور جواب کے باوجود اسامہ ملک اس سے گفتگو میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ جتنا کتراتی، جتنا بڑھتی، اسامہ ملک کی نگاہوں نے اسے ہر جگہ کھوجا تھا۔ طے کٹنے کے بعد اس کا تعارف بالخصوص اپنے والدین سے کرایا۔ وہ جتنی معتذب اور جزیر ہوتی رہی، اینا وغیرہ اس قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ان کا تیر نشانے پہ بیٹھا تھا۔ اسامہ ملک ایک تکڑا شکار تھا اور آرام سے پسنے والوں کو ازحد اختیار ہوئی۔ پھر موم کی خواہش اور توقع کے عین مطابق مسز ملک اسامہ کا رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ گئی اور موم اپنے سارے خوشی چھپا کر بظاہر حیل و حجت سے کام لے رہی تھی۔ مجھے تو آپ کی ساری بچی ہی پیاری لگی ماشاءاللہ، مگر اسامہ کی خواہش عبیر کے لیے ہے، اور رکھ رکھاؤ والی خاندانی عورت تھی۔ ان کے بات کرنے کے انداز میں بھی بہت سباؤ اور رواداری تھی۔ موم کو کیا اعتراض ہو سکتے ہیں؟ وہ خود ہتھیلی پر سرسوں جمائے بھی چمچی ہیں، مگر یہ معاملہ لسان و تحمل کا متضاد تھا۔ اولین پن کا مظاہرہ کھیل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ جبھی انہوں نے کچھ پیش و پیش سے کام لیا، کچھ مجبوریوں کو رونا رویا، بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹیوں کا لے کر سکتی وغیرہ وغیرہ، انہیں بالاخر ان کو کہیں چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ پھر سب کچھ بالا ہی بالا ہوا۔ طے یہ ہونے کے بعد کہ امیر کی خبر ہوئی تو صحیح معنوں میں اس کی خواہشوں پر بجلی سی گر پڑی۔ اتنے شاندار شخص کو دیکھے دینے کا خیال ہی وہ برقرار کر دینے کو کافی تھا۔ وہ دمدلاتی ہوئی موم کے پاس آ کر برس پڑی۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے تھی موم کہ مجھے اس کھیل سے الگ رکھیں، اور میں نے تمہاری اس گزارش پر کان نہیں دھرے۔ خبر جادو تم نے فضول حرکت کی، ورنہ یاد رکھنا دوسرا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔
اور محض دھمکی مت سمجھنا، یہ ان کا ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ اپنے سے حملے سے قبل ہی زخمی کر دیا کرتی تھی۔ ایک بار پھر خود کو لاچار محسوس کرنے لگی، سوائے چپ سادھ لینے کی اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، سو اس نے چپ سادھ دی۔ فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بیاہ کر سامے کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی۔ مسز ملک نے بیٹی کے لیے دل کھول کے پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پہ پہنایا گیا تھا کم و بیش 1,00,000 کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر ابیر کا دل اس ڈرامے پر سکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں متلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلپ کر دیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور یہ دن آ گیا۔ موم کے علاوہ سارا، انا و اینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھی کہ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے 13 وفد طریقے سکھائے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہیں، پھر اس کے بعد تو تم سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹکا اتر جائے گا، پھر تم پر بھی بدکاری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میرے کردار پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ عبیر بیگم تو پھر تمہیں کیسے معاف کر دے سکتی تھی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے بعد سارن نے اس کے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کے کتنی حقارت و تنفر سے کہا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھہر گئی تھے۔ 18 اور اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ اس کی تصور میں بھی نہیں تھا۔ حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی۔ جب بھی ماما کے پاس سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا، اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ جبھی وہ بہت ہی بری طرح ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا، پھر اس کے حنائی ہاتھ میں اپنا مضبوط ہاتھ لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہیں، کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھی اور اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندازے میں بے تحاشا شرارت بڑھی تھی، گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عبیر بری طرح سے چونکی تھی، پلکیں شرمندگی انداز میں لرز کر جھکی، وقتی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، باری برگم لہجے میں کہی کی تعریف پر عبیر کا دل اپنی دھڑکن الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گیف جڑواں کنگن پہناتے ہوئے اسامہ نے بہت ملامت سے اسے بازو میں بھر لیا تھا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا عبیر، تم جانتی ہو جب سے تمہیں دیکھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدت سے چور تھا اور دھیما ہوتا بلا ہر سرگوشی میں ڈل گیا۔ عبیر کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھر آئی، بلا وہ اتنی عزت افزائی اور محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ نے اس کے آنسوں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کیا۔ عبیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا، سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوں کی وجہ پوچھ رہا تھا، وہ وجہ بتلانے کے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بیچ لیا اور رات دھیرے دھیرے بیتتی چلی گئی۔ اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالعلی اور زارا سے کروایا جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔ بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ابھی تم ان بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو، اس سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، کرو گی نا؟ اور ابھی نے پوری آمادگی کے ساتھ سر اسباب میں ہلایا۔ اس کی ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے موم اسے کتنا ہی اکسائے۔ وہ اسامہ کو خود مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی اور اس سے درخواست کر سکتی تھی وہ اسے ان غلط لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی تھی اور اسے پورا یقین تھا خدا اس کی فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ اپنے راستوں پر چلنے والوں کا وہ خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ بلا شبہ رسم کے مطابق اسامہ اسے موم کی طرف ملوانے کو لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ موم نے اس سے نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے مگر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ موم اتنی جزیر ہوئی کہ اپنی جگہ پر پلو بدل کر رہ گئی۔ جبھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ عبیر بیٹا دیکھنا ذرا انہوں نے ابھی تک چائے کیوں نہیں تیار کی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نرغے میں ڈال دیا جو لازماً اس سے اصل بات اگوائے۔ جبھی وہ کس قدر ڈسٹرب تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی مگر انہوں کے بعد جانے کے اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی۔
اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بوچھار کر دی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی؟ اسامہ نے رہنمائی میں کیا دیا اور ساتھ لے آنا تھا؟ ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی، اس طرح تو کرنا ہوتا ہے۔ کیا پتا تم کتنی دیر وہاں ہو؟ وہ تعلق بنی بات ہونٹ بیچ سکتی تھی، آنکھیں چپکائے کھڑی رہی، گویا طے کر لیا تھا کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینی۔ جب سارا کو جیسی آگ لگی، تم ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتی، یاد رکھنا تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹپوتی سے زیادہ نہیں، جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لٹو تو اس کی بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ ابارشن وغیرہ کے جدید طریقے کے باوجود فنگرز کا نائس ہو جایا کرنا چاہتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ڈوکھا دیا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مام چائے کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کے سپاٹ تھا، جو جیسے اس کی کسی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تانمار دیکھنے کو رکی نہیں، پلٹ کر کچن سے نکلی تو ساموں کو دروازے کے باہر موجود پا کر ایسا لگا کہ کسی نے یکلگ زمین اس کی قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔ کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا، یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کی رحم گرفت میں تھا، وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عذاب اس کو قہر و غضب کے گواہ تھے۔ ابیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو چکی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے گھاؤ کا نشانہ بننے کو تیار رہی تھی، اور وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو ابیر کے منہ سے آہوں اور کرہاؤں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ ابیر کے دل و دماغ پر مجبورانہ بوجھ چڑھا تھا، جبھی اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تب وہ پتھر آگے اٹھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی؟ بدکردار عورت اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر تو پھر رکنے میں نہیں آیا۔ ابیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، جبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، اسامہ مالکو، ہاؤ ڈسٹرب یو۔ وہ جیسے توہین پسند پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت، تم اگر اس کے بلائل میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سچ دن کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت پیس کے گرایا۔ ابیر اس کی وحشت کے آگے سرمایہ ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بیچ کر اور ٹہل کر اپنے غصہ ضبط کرتا رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ ابیر وہاں بیٹھ کر سسکنے لگی، اس کے ہونٹ کے زیریں کنارے سے خون جاری ہو گیا، گردن پر گہری خراشیں تھی جو اسامہ کی تشدد کا نتیجہ تھی۔ اس کی یہ شرمندگی ابھی اسی طرح سے گہری ہوئی تھی جب وہ پھر اس کے پاس چلا آیا۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ اس نے ابیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی پھر سخت وحشت زدہ سی ہوگی۔ کہاں؟ آپ کہاں لے کے جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں، جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تحقیق بھی ڈرا۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں، وہ آنکھوں کو نکال کر اور آیا۔ ابیر شرم سے گڑ گئی، پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازمہ سے بھی بدتر تھی یا پھر کسی قیدی کی جیسی۔ وہ اپنے مستقل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسی قسمت سے شکوہ نہیں تھا، اکثر والدین کی غلطی کا ہمار اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بغیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح، مگر تم میری بیوی بن چکی ہو، اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم پھر سے بلچھرے اڑانے لگو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تم اپنی زندگی کی باقی ماندین گزارنے ہیں، اور اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کے آیا اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطہ کو وہ ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ درست لفظ میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا، اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو یہ تمہارے گناہ آلودہ زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ کتنی حقارت تھی ان آنکھوں میں جس میں ابیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو جگملایا۔ اس مقبول کچھ کہہ کر وہ اس کی غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ ابیر کے لیے زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی خدا کی ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھی اور اس گناہ سے آلودہ راستوں سے بچا دیا گیا تھا۔
اسامہ ابھی آفس سے واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے ان کے پاس آ کر حیرانی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ اتنا اناپرست تھا کہ سکی ماں کے آگے بھی بیوی کی بد کرداری کو کھول کے نہیں رکھ سکتا تھا۔ سکی کے حساس سے اسے ہر وقت کچھوے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اتنی آسانی سے ٹرپ کیا گیا تھا اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ ابیر کو گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے اثر روح سے استعمال کرتے ہوئے ابیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دن ملک سے باہر جانا پڑا تھا، جس کی اجرت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طویل اختیار کر گیا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی۔ سوائے کف افسوس ملنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر ابیر کا خیال آیا تھا، کہیں وہ بھی اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت ان کے ملازموں کو داج دے کر فرار نہ ہوگی ہو۔ اس حادثے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی ٹاپ تک کیا، ملازم سے بات چیت کر کے ابیر کی طرف خیر خبر سن کے قدرے اطمینان بھی نصیب ہوا، مگر ماما کے سوال نے اسے پھر سے جزیر کر دیا۔ آپ بولتے کیوں نہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی آپ ابیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گی تو پھر کہاں ہے؟ مسز ملک نے سوالوں کو سوال کری تھی۔ اسامہ کے چہرے کے فضلات تناؤ کا شکار ہو کر گیا۔ مر گئی ہے وہ، آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اوکے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران اور پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ یہاں ابیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ پولیس نے ان عورتوں کو پکڑ تھانے لے گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسی سے مسز ملک کی اور تو بس اتنا پتہ چل سکے وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ کہاں چلے گی؟ مطلب کچھ پتا تمہیں؟ انہوں نے مسترد سوال کیا۔ جواب میں ملازمہ نے زارداری سے ان کے نزدیک اور کچھ کہا تھا۔ وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹریوں کے ذریعے مالدار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقینی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے تنے بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر یہ بات انہوں نے ملازمے کے علاوہ دیگری لوگوں سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھی اور نہ کرتا گناہ کی ایک طویل فرصت میں ابیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔ مسز ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھی ابیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد ہاتھ کو بلندی کی اور پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی دل بھرنے کا سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت سے پاگل بنانے کو کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی۔ اللہ جو دلوں کی بے سے کا ہے تو وہ اس صورتحال میں اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ اگر وہ گناہ کار ہو تو اور پھر بے قصور بھی تھی، اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی تھی۔ پہلے جو ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا اسامہ کسی بھی انتہائی فیصلے کا اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سکون میں فرق نہیں آ رہا۔ ملازمہ جس کے ذمہ اس کا کھانا پہنچانا تھا اس کی دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعائیں مانگی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھنے جا نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے کے ساتھ اس کے جیسے ہی رخ پھیرا، پلنگ کی بیک سے ٹیک لگائی، اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کر اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہتی تھی۔ اسامہ نظریں اسی پر جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ ابیر کی صرف نظریں نہیں جھکی، دل بھی دھڑک اٹھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جوتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ ابیر نے جواب میں چپ سادھ رکھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکون زہر آلودہ کرنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کو میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے غراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ دی۔ ابیر کی گرفت نے زوروں سے پھڑپڑائی۔ مجھے معاف کر دیں اسامہ، میں بکواس بند رکھو سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں اسے جھٹکا دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر گری اور سر صوفے کی ہتھے سے جا لگا۔ زمین آسمان جیسے اس کی نظروں میں گھوم گیا، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ سائدہ بتا رہی تھی تم پریگننٹ ہو، بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ابیر کی اوسان خطا ہونے لگے کہ وہ کہہ نہیں سکتی تھی اس نے اسے کوئی اختیار دیا ہے اس سے سہولت، مگر زبان تو جیسے گم تھی، خوف سے، مجبوریوں سے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سن رہی ہو تم؟ جہنم واصل کرو اس گناہ کی پیداوار کو۔ جی؟ ابیر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ سی گئی۔ اسامہ کے تاثرات مزید خوفناک سمت لائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ دانت بیچ کر بولا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جس کی آنچ روح تک سلگا گئی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کر دوں، اور اس کی بات اسامہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔
اس کا ہاتھ اسی انداز میں ویر کے چہرے پر پڑا کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون چھلک پڑا، اور مگر ساما کی آنکھ سے پھر بھی نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو، مجھے بدبخت عورت کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا تھا تم تک آنے سے قبل تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی ہو۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسی بدکماش عورت کے ساتھ ہتھ کنڈوں سے بخوفی آگاہوں میں اس کے لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدت اور بے لحاظ تھا۔ ویر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا، خوف اور بے بسی جیسے کہیں گم ہوگی اس کی جگہ تیش اور غیظ و غضب نے لے لی۔ کوئی بجلی سی چمکی تھی، اس کے آگے بڑھ کر ساما کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو کہ بہت پارسا ہو اور میں بدکردار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا تمہیں، اپنی صفائی بھی دی۔ یہ تھی میری برسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ، میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ جو بدکماش عورتیں ہوتی ہیں نا، میں تو یہ چار دیواری پر بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجا تھے، اور میرے دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کچرے میں کھیلنے والے کنول چاہے کتنا پاکیزہ ہو مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکتی۔ جو بات خون گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام پھر اس کے آنسوؤں پر ہوا تھا۔ وجہ سے تھک گئی تھی، بری طرح روتے ہوئے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتا دیکھتا رہا، پھر کچھ کیے بغیر پلٹ کر باہر چلے گیا۔ ویر وہیں بیٹھ کر بے آواز آنسوؤں سے روئے گی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جگر سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ بارش کی بوچھار کھلی کھڑکی سے ہو کر روز پر اندر آتی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج چمک اس کمرے کے اندر کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خد و خال کو عیاں کرتی، اور بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر باہر موسم جیسے بے چینی، اضطراب، وحشت تھی۔ سماعت میں بار بار روتی سستی آواز کی بارکش گونجی تھی۔ جو صدا تم نے مجھے سنائی، میں نے بالا حاض و حجت قبول کر لی۔ یہ تھی میری پرسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، اسے میں نے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ جو بدکماش عورتیں ہوتی ہیں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اسامہ نے اپنی زیادہ اعتراض کی کیفیت میں پہلو بدلا، چہرے کا رخ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا اور وہ منظر روشن ہونے لگا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا۔ ہر انداز میں گریز، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے متوجہ کنفیوز میں ہونٹوں کو دانتوں میں کچلنا۔ شادی کی رات بھی اس کے حیا محض گھبراہٹ سرد انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ اندازہ از خود اس کی پرسائی و پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ مگر کیسے؟ اتنی بری اور غلیظ عورتوں کے درمیان وہ خود کیسے انچھوئی رہ سکی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور بے کس بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کی گوش لیتے، دھواں بکھیرتے وہ صرف اتنا ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کے میل ایگول کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی کردار داغدار ہو، چاہے محبت ہی صحیح۔ مگر وہ اپنی شریک حیات کو اس کی بدکرداری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنا مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس کے دھانے سے میں پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ ریلیکس نظر آتی تھی۔ کیا یہ بھی نام ہے محض مجھے دھوکہ، مزید دھوکہ دینے کو؟ اس نے ایک نئی بات سوچی اور دماغ کی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، یہ طے چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے کیوں نہ کچلنا پڑے۔ اس نے سوچا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کس قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کر عبیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف، البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ اس کے اطمینان، یعنی وہ اس ماحول سے اسے سزا سے پریشان تھی، نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ تفو کی بات بولا۔ ابھی چہرے پر تاریخ چھا گئی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ اٹھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کی پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دیں اسامہ، آپ کو خدا کا واسطے ہے مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کی پیروں سے لپٹ گئی اور زوروں سے قطار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اٹھ کھڑا ہوا اور بے انتہائی سمت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ویر کے آنسو میں شدت آنے لگی۔
میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی، میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچھوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکلیں، میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے۔ وہ سید تحفظ ناچی نے، وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگی۔ تم جھوٹی ہو، دغاباز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر دوڑے ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھاڑا، ابیر ساکت رہی، میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی، مو نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو مامو مجھے اپنے پرانے گاہ کو بلوا کر اسی رات میں میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گے۔ اسامہ، بلیو می، میں نے اتنی اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا۔ میں آپ کو مائل کرنے سے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پڑے پردے اٹھا کر ایک اور حقیقت اشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بھیجتے اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچھلا دیے۔ تم کہہ سکتی ہو مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں، اور ابھی سن پڑنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئی گاڑی تھی وہ انہیں اگر کھینچ نکالتی بھی تو فائدہ نہیں تھا، متاثر جگہ سے خون کی فواریں نکلی تھی اور درد میں اضافے کے باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کی کہ ایک چاردیواری اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینیں، میری تو صرف یہی ایک بات مان لیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کی شدت احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بیچے خاموش بے تاثر نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ واپس پلٹ گیا اور اس پر رکھنا اسے آزمانا آیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر بھی اب اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تحفظ کر دیتا۔ وہ اس میں خوش ہوگی کہ اس نے اس حویلی سے نہیں نکالا، اسے اپنا نام مان نہیں چھینا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی، انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا، وہ ملازم سے مخاطب تھا اور ابیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا وہ کردار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کا باوقار، وجیح اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی ان کی نسل کی امائن تھی، وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیت سنی تھی، اسی سے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی حدود سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے گھر میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جہاں سامان رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تو ملازموں کی لائن حاضر کی، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر غصے میں دیکھ کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں ہے، ملازم نے کھڑکھڑا کر بتایا۔ وہ اسے گھورتی رن فن کرتی کمرے میں آ گھسی۔ وہ سامنے ہی جا نماز پر بیٹھی، ہاتھ دعا کو پھیلائے اور آنکھوں میں آنسو زور قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئی، ان ڈراموں سے تم اسامہ کو متاثر کر سکتی ہو مگر مجھے نہیں سمجھی تم؟ انہوں نے وحشیانہ انداز میں جا نماز سے گھسیٹ لیا۔ ابیر کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ سی گئی۔ مجھے معاف کر دیں امیر، میں مجرم ہوں ابھی۔ اس کی بات ان کے اٹھے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی۔ پھر ہاتھ روکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کے لفظ منہ سے نکالا، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زوروں سے بھکاری اور اسی بالوں سے پکڑ زوردار جھٹکا دیا، وہ سنبھلے بنا سر کے بل جا گری۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، جب یہ خون کا فوارہ سنبل پڑا۔ رحم بی بی صاحبہ، چھوٹی بی بی نہ صرف دوجی ہیں بلکہ روزے دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کی زوردار ضرب سے وہ جس تڑپ کے ذریعے سے دوڑی ہوئی تھی، ملازم خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملکن نے تنی نظروں سے ابیر کو دیکھا، پھر تلفظ بڑے انداز میں زمین منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے، بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت چمکی تھی۔ ابیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی، جب ہی کچھ دیر قبل کی ذلت و سختی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑگڑا پڑی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم مجھے یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ زور و قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر تاپا کر نبی تھی، وہ رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی رہی۔ انہوں نے ہونٹ بیچے اور منہ پھیر لیا۔ سادی اسے میں یہاں رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی۔ انہیں حکم سنایا اور واپس چلی گئی۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور جس زدہ شام تھی، افطاری میں ابھی خاصا وقت تھا۔
اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازموں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تک وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے۔ اسے مالکن کی حکم عملی کرتے ہوئے اپنے سے برتر یعنی مالکوں کی طرح تقریر کیا کرتے تھے تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا اور خود پائپ لگا کر صحن سے چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے سامان اندر آیا۔ پائپ ابیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹی کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی رنگت میں زرد پھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسلامہ کے نزدیک آنے پر اس نے ہونٹ کپوائی۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا۔ وہ غیر یقینی اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوفزدہ نظریں آنے لگی ہو۔ شور ہوں تمہارا، سخت وسیلہ ٹیچر نہیں۔ اس کے سر دبا کر وہ حافظ سے مسکرایا۔ امیر کا سسکا ٹکڑا مگر حیرت ہموار تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو امیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا اور گہرا سانس بھر کر آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ امیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا کہ سامنے ہی کہا جو ابھی اس نے سنا۔ ممی بہت خفا ہیں مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی صفت ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میں اتنا اعلیٰ ظفر کیوں کر بن رہا ہوں اور میں ایسا اعلیٰ ظفری پر قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں۔ اور رسانت سے کہہ رہا تھا۔ امیر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدید جذبات سے کچھ بول نہیں دی۔ آنسوں کے ہر جذبے کے معترض بن گئی۔ اسے پلٹ کر دیکھو تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی ایسی کام نظر نہیں آئی جو میں نے خالصاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر یا معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والے ہیں۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظفری پہ قائم رکھے تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی متصل آواز گونجی۔ اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ ہلایا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے وہاں جہاں سب ملازم جمع تھے اور وہ روزے افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈال دی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا۔ اسے تاکید کر رہا تھا۔ امیر کے دل جیسے ڈیرہ سکون اتر آیا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھی بلکہ خدا نے اس کے اوقات سے بڑھ کر نوازا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر ایسے ابھی سے عید ساتھ کی خوشی خبری مل چکی تھی۔ کب اندھیرا چھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا دی۔ ختم شد۔ لیکن جو برے ہوتے ہیں وہ گندگی ڈیر میں رہ کے بھی اپنے آپ کو برا نہیں کرتے اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ وہ خدا پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آزمائش تو زندگی میں آتی رہتی ہے اور آزمائش تو شرط ہے، لیکن اللہ ان کو سرخرو بھی کرتا ہے۔